अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और मेरे साथ मौजूद हैं राना दिलशाद साहब। नाज़रीन, हमने अनीस कत्ल केस के मुतल्लिक आपके सामने दोनों तरफ का मौक़िफ़ रखा और उसके बाद हमने पुलिस का भी मौक़िफ़ आपके सामने रखा ताकि आपको किसी किस्म का इबहाम ना हो कि हम किसी एक तरफ की साइड ले रहे हैं या फिर हम किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली हम अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं जो हम पर आयद है कि हम दोनों तरफ का मौक़िफ़ आपके सामने रखें ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो इसी केस के मुतल्लिक है। हमने आज आपको बताना है कि मुल्ज़म उस्मान और मुल्ज़म उस्मान की जो अहलिया हिना है, मकतूला की बेटी, उसको जब अल्लाह ताला ने बेटे से जैसी औलाद से नवाजा तो उसके बाद क्या हुआ। आज ममता तड़प तो ज़रूर रही होगी, आज दिल में तकलीफ तो ज़रूर होगी। आज उस मासूम बच्चे को जिसको अपनी कोख से जन्म दिया और जन्म देने के बाद जिस मासूम लगते जिगर को अपने सीने के साथ लगाया होगा वो याद तो आता होगा यकीनन, क्योंकि माँ सब कुछ भूल सकती है लेकिन अपनी औलाद, अपनी कोख से दिए हुए जन्म और पैदा किए हुए बच्चे को कभी नहीं भूल सकती। यकीनन आप लोग भी किसी की माँ होंगे, आप लोग किसी के बेटे होंगे या फिर कोई भी किसी किस्म का आपका रिश्ता होगा और इन रिश्तों की क्या अहमियत होती है हम इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि नुमान ने बड़ी ही जल्दबाजी में, बहुत ही जल्दबाजी में ये फैसला कर लिया कि मैं अपनी बहन का उस्मान के साथ मुकम्मल तौर पर ताल्लुक ख़त्म कर दूँ। गुज़श्ता जो संडे गुजरा है, इतवार गुजरा है, इतवार के रोज़ नुमान और नुमान की सारी फैमिली और बहुत सारे लोग जो है वो उस्मान के घर जाते हैं सामान अपना लेने के लिए और उसके बदले में लगते जिगर उस्मान के घर वालों को उनकी गोद में वो मासूम बच्चा डाल आते हैं। सामान उठाने के दौरान क्या कुछ मामलात हुए, क्यों तू तकरार तक बात पहुंची, किसने इस जो इस तरह की जो गुफ्तगू थी जिससे ये लगता था कि शायद यहाँ पर कोई माहौल ना ख़राब हो जाए, तो उसमें किसने रोल अदा किया और फिर बड़ी खुश असलूबी के साथ ये सारा मामला तय पाया गया। सामान जब इन लोगों ने रिसीव कर लिया फिर उसके बाद एक सामान की स्टेटमेंट भी जो इनकी तरफ से दी गई नुमान की तरफ से, क्योंकि सामान नुमान की सिस्टर का था और नुमान की दोनों बहनें मौजूद थी। नुमान के मामू जो इस कत्ल में चश्मदीद गवाह हैं वो मौजूद थे, नुमान के सौतेले फादर शाहिद साहब भी मौजूद थे और कुछ लोग भी मौजूद थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं नहीं जानता, मेरे पास कुछ वीडियोस मौजूद हुई हैं जो कि मैं नहीं चाहता कि वो उसमें कुछ इस तरह की माहौल है, इस तरह की वहाँ पर मनाजिर हैं, मैं वो नहीं दिखा सकता। ये चाहे आप मुझसे ये रिक्वेस्ट करें, चाहे जो कुछ मर्जी करें, मैं वो चीज़ें नहीं एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन वो सारा माहौल देखा हुआ अपनी आंखों से वो मैं आपको अपनी ज़ुबान से एक्सप्लेन करूँगा। ये जब वहाँ पर जाते हैं और चूंकि मैं साथ ही आपको ये भी बता दूं कि राना साहब के साथ भी जो है वो बड़ी गुफ्तगू होती रही इस सारे सिनेरियो के दौरान और राना साहब भी बड़ी एफर्ट करते रहे हैं सारे केस को इसमें दोनों तरफ का मौक़िफ़ लाने में, अनीला की तरफ जाना और बहुत सारी ऐसी चीज़ें इकट्ठे करने में राना साहब का भी बहुत बड़ा किरदार है। और फिर उसके बाद जब बंदा कोई हक पर बात करता है या सच दिखाने की कोशिश करता है तो उसमें आपको तनकीद का भी सामना करना पड़ता है। राना साहब से सबसे पहले बात करते हैं कि राना साहब बताइएगा कि सामान जिस दिन उठाने के लिए नुमान वगैरह ये जाते हैं उस्मान के घर, आप मुझे बताइए कि वो घर किसका है? जी बहुत शुक्रिया एडी भाई। एडी भाई वो घर जो है वो उस्मान की मलकियत है। अच्छा, ये जो हिना है ये ब्याह कर उसी घर में गई थी। पहले दिन जिस दिन शादी हुई थी ये ब्याह कर उसी घर में गई है। उसके घर में इसका अच्छी खासी जिंदगी गुजर रही थी। अचानक से अनीस बीबी मर्डर का एक वाकया होता है जिसमें ज़ाहिरी बात है इनकी माँ गई है, ये इसकी इनकी नज़र में तमाम लोग मुजरम हैं। बिल्कुल। तमाम लोगों को इन्होंने मुजरम कह दिया, अनीला को कह दिया, ताकि अनीला 8-9 मंथ जो थी वो हामला थी, उस पर भी इल्ज़ाम लगाया गया। अपने दामाद उस्मान पर भी इल्ज़ाम लगाया गया जो कि हिना का शौहर था
اور اپنے سوتیلے بیٹے پر بھی الزام لگایا گیا. اب ساری چیزیں اس میں ہے کہ اس میں موٹیو کس کا ہے. اس کا نہ ہی تو عثمان کو کوئی فائدہ ہے, نہ ان کی کوئی آپس کی لڑائیاں ہیں, نہ اس کا کوئی انیلا کا موٹیو ہے, نہ اس کا نعمان کا کوئی موٹیو ہے. موٹیو اگر اس میں نظر آتا ہے تو جو اس کا سوتیلا باپ ہے ہنا کا, اس کا نظر آتا ہے, اس کے سوتیلے بیٹے کا نظر آتا ہے, جس میں بہت ساری آڈیوز بھی مارکیٹ میں آ چکی ہیں, سوشل میڈیا پر زد عام ہیں. وہ ساری چیزیں لوگوں نے سن لی ہیں, لوگوں نے دیکھ لی ہیں. ہمارا آج کی ویڈیو میں جو کچھ ایکسپلین کرنے کا مقصد ہے نا, وہ یہ ہے کہ سامان اٹھانے, سامان گزشتہ فرائیڈے کو جمعۃ المبارک والے دن ان کا آپس میں ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے, جو ایگریمنٹ کی ویڈیو ہم پہلے ان کو ناظرین کو دکھا بھی چکے ہیں. ایگریمنٹ کے مطابق یہ لوگ اتوار والے دن ان کے گھر آتے ہیں, جس میں ایک ہنا ہے, ایک صبا ہے, نعمان ہے, عاصم ہے, قاسم ہے, اختر ہے, اور ایک اور خاتون ہے. ساتھ میں کچھ جو دونوں طرف سے ایک بڑے ڈالے گئے, جنہوں نے یہ سارے چیزیں سارا جو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اس معاملے کو جو ہے. لیکن یہاں پر ایک ایسا لمحہ بھی آتا ہے سامان اٹھانے کے دوران کہ اس کو نعمان کو وقار پر اعتبار نہیں ہے. وقار جو ہے عثمان کا بھائی ہے, اچھا, اور وقار کو نعمان پر اعتبار نہیں ہے کہ یار میں یہ سامان اٹھوا دوں, یہ مجھے ریسیونگ نہ دے. بالکل صحیح. وہ کہہ دے کہ جی مجھ سے ریسیونگ لے لے, بعد میں سامان نہ دے. یہ بڑے ان کے جو بحث و تکرار ہوئی تھی وہ اس وجہ سے تقریباً 2 گھنٹے اس کام کو لگے, یہ کام ڈیلے ہوا. پھر ایک ان کے ایک مشترکہ دوست ہیں, ان کو بلایا گیا, جن کا جو سیاسی آدمی ہیں, جن کے دونوں طرف سے ہمیں کہا گیا کہ یار پلیز ان کا نام نہ لیا جائے. پھر وہ آتے ہیں تو بیٹھ کے جو معاہدہ تھا ان کا, اس کو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ وہ کیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ سامان جو لوگ ہوتے ہیں سامان اپلوڈ ہو تو آپ کو جانے سے پہلے یہ ریسیونگ دے دیں گے. وقار کا وہاں پر ڈرنا جو تھا وہ بنتا تھا. کیوں کہ عثمان موقع پر موجود نہیں تھا جس کا گھر تھا. وہ اس وقت 302 کا مجرم ہے, اور وہ فیملی ساری 302 کا ملزم ہے, سوری 302 کا وہ ملزم ہے. فیملی ساری بڑی پریشان ہے کہ کیا کرنا ہے. تو وقار کے بھی تحفظات تھے. خیر جب سب لوگ اکٹھے ہوئے, کچھ وقار کے بھی کزن تھے, انہوں نے کہا جی سامان آپ لوڈ ہونے دیں. سامان جب اترتا ہے, سامان ٹرک میں لوڈ ہو جاتا ہے, اس کے بعد وہی جو ایگریمنٹ تھا, جو اسٹامپ پیپر تھا, جس پہ رف جو پہلے بھی ہم اپنی ویڈیو میں دکھا چکے, ہم نے ان کا سائن ہو جاتا ہے. ہم نے وہ جو معاہدہ دکھایا تھا رانا صاحب معذرت کے ساتھ, وہ معاہدہ تھا بچے کی حوالگی کا. یہاں پر 2 معاہدے ہیں. اچھا, ایک بچے کی حوالگی کیا ہے, اس کی طرف میں بعد میں آتا ہوں. یہ سامان کا ہے. سامان پر اس کے میں آپ کو موٹے موٹے مندرجات بتاتا ہوں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ سامان ہے, یہ ہم نے ریسیو کر لیا. جو دلہن کا جہیز تھا وہ تمام کا تمام سامان ہم نے ریسیو کر لیا ہے. یہ جو آپ بات بتا رہے ہیں یہ ریسیو کرنے والی بات, کہ سامان ہم نے ریسیو کر لیا. تو ریسیو کرنے کے لیے یا سامان لے جانے کے لیے نعمان وغیرہ گئے تھے, میں نام بتا چکا, اور یہ سامان نعمان نے ریسیو کیا. اور نعمان اور شاہد اور جو بھی لوگ آپ لوگوں نے بتایا, ان کی موجودگی میں مکمل سامان, کم از کم 20 سے زائد افراد اس وقت موقع پر موجود تھے. رانا صاحب مکمل سامان جو کچھ ان کا تھا وہ انہوں نے سارا سمیٹ کے لیا, سارا سامان لے لیا. آج میں نے ایک یوٹیوبر ہے, پتہ نہیں ان کو کیا کوئی دشمنی ہے وقار کی فیملی سے یا انیلا کی فیملی سے, وہ جھوٹ پر جھوٹ بولتے ہیں کہ جی سامان پورا نہیں گیا. یار سامان جب پورا نہیں گیا تو وہ ریسیونگ کیوں دے کے آئے ہو؟ ہاں یہ سوال تو بنتا ہے. آپ نے تو کچن سے لیمن میکس تک نہیں چھوڑا. نہیں تو وہ ان کا ہوگا نا. ٹھیک ہے, وہ کون سا لیمن میکس ہے, 8 ماہ ہو گئے اس گھر میں بستے ہوئے, اس میں باتھ روم میں جاتے ہوئے. جو ان کا گھر ہے 3 مرلے کا, 3 منزلہ یہ گھر ہے. نیچے والا پورشن عثمان کا. میرا سوال سن لیجیے, عثمان ہنا جس گھر میں شادی کے بعد جاتی ہے, جہاں وہ ان کی زندگی 8 7 8 جتنے مہینے بھی گزرتی ہے, وہ اسی گھر میں گزرتی ہے جس گھر سے سامان لے کے آتے ہیں. جی بالکل, وہ 3 مرلے کا گھر ہے, ٹرپل سٹوری گھر ہے. ٹرپل سٹوری ہے. نیچے گراؤنڈ فلور جو ہے نیچے ہے وہ ہے کرایہ دار ہے, کرائے پہ رینٹ. گراؤنڈ فلور جو ہے وہ رینٹ پہ ہے. یہ بالکل انڈیپینڈنٹ تھے. جو اس کا دوسرا بھائی ہے وقار, وہ علیحدہ گھر میں رہتا ہے. عثمان کا گھر اور ہنا کا گھر علیحدہ سے تھا. یہ 2 بھائی ہیں. 2 بھائی ہیں. عثمان الگ رہتا ہے, وقار الگ رہتا ہے. ہنا بالکل علیحدہ رہتی تھی, انڈیپینڈنٹ تھی. سینٹر والا جو پورشن ہے وہاں پر ہنا اور عثمان رہائش پذیر تھے. اور جو تیسرا فلور ہے وہ جو عثمان ہے جو ملزم ہے, وہ برڈ کا کام کرتا تھا, پرندوں کا آن لائن کام کرتا تھا. اوپر والے فلور میں وہ سارے ہیں. نیچے والے کا نقشہ اس طرح سے ہے کہ آپ سیڑھیاں اوپر چڑھتے ہیں, گھر میں تھوڑا سا کوئی اوپن ایریا ہے, کچن ہے,
پھر یہ 2 کمرے ہیں, ایک کمرے میں کمپیوٹر, صوفے اور پرانا سامان جو لگا ہوا ہے, ایک کمرہ جو تھا ان کا بیڈ تھا جہاں پر صوفے وغیرہ بھی لگے ہوئے تھے. تو میں جب چونکہ ہم نے موقع پر جانا مناسب نہیں سمجھا, جب ہم بعد میں گئے ہیں دیکھا ہے تو وہاں پر تو یقین کریں آپ صابن, سامدانیاں, ٹوتھ برش, پیسٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا. تو وہ ہنا کا تھا نا سارا کچھ جو بھی تھا, جو کچھ نہیں, لیکن دیکھیں یہاں پر میری جو ملزم عثمان ہے اس کے بھائی وقار سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا یار جو ہمارا سامان تھا اچھا وہ بھی لے گئے. ہمارا کیسے, وقار کا سامان وہاں پہ کیسے آ گیا؟ میری بات سنیے, وقار کا نہیں, عثمان کا سامان تھا. اچھا, عثمان کا ذاتی شادی سے پہلے کچھ سامان تھا, کچھ ذاتی شادی سے پہلے بھی سامان تھا. اور ظاہری بات ہے آپ دیکھیں, آپ بھی مرد ہیں, میں بھی ایک مرد ہوں, شادی شدہ ہے, گھر میں بہت ساری چیزیں آتی جاتی رہتی ہیں, سامان جمع ہوتا رہتا ہے. تو وقار کا کہنا تھا کہ جتنا انہوں نے سامان دیا ہے اس سے ڈبل سامان لے کر گئے ہیں. ایسے کیسے پوسیبل ہو سکتا؟ ڈبل سامان اس طرح سے جو گھر میں موجود تھا. اب آپ پوچھ رہے کیسے پوسیبل تھا. ایک آپ کو پتا ہے شادی پہ ایک رسم ہوتی ہے کہ جو دلہا کا جو ہوتا ہے لباس وہ دلہن کی جانب سے آتا ہے, جو جی وہ دلہن نے دینا ہوتا ہے اس کو, دلہن کی طرف سے. جس کی قیمت انہوں نے مجھے رسید دکھائی 1,20,000 روپے کا وہ عروسی لباس تھا, جو عثمان کو ولیمے کے دن کا ڈریس تھا, جو عثمان نے اپنی دلہن کو دیا تھا. اوکے, برات کا جو ڈریس تھا دلہن کا, جی, لہنگا سمجھ لیں یا جو بھی عروسی سوٹ تھا, وہ بھی وہ لوگ لے گئے. انہوں نے کہا لینا ہے, وقار نے کہا لے جاؤ یار. پھر اس کے بعد نعمان وہاں پر مطالبہ کرتا ہے کہ یار ایک میں پینٹ کوٹ میں نے عثمان کو ولیمے کے لیے لے کے دیا تھا. نعمان کہتا ہے جی انہوں نے کہا بھائی جو چیز ہے یہاں سے لے جاؤ. اچھا, جو ہاں ایک میں آپ کو بہت بڑی ناظرین آپ کو بات بتاتے ہیں, یہاں پر بات آتی ہے گولڈ کی, یہاں بات ہوتی ہے جیولری کی. جو ایک یوٹیوبر کی میں نے وہ دیکھا, ایک ویڈیو میں دیکھا, وہ بات کرے جیولری جو ہے انہوں نے شادی پر اس کو اپنی بیٹی کو نہیں دی تھی. وہ جو گولڈ کا تھا سیٹ تھا وہ عثمان نے اپنی دلہن کو دیا تھا. وہ اب سیٹ کہاں پر موجود ہے؟ رانا صاحب دیکھیں, میں کیونکہ یہ ہوتے ہیں گھریلو معاملات ہیں, اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ جب کسی مرد لڑکے کی شادی ہوتی ہے نا تو وہ لڑکے والے اپنی جو بہو کو, دلہن کو جو آتی ہے بیاہ کر, اس کو زیور دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب لڑکی والے اتنا جو ماحول, اتنی مہنگائی چل رہی ہے, میرا خیال ہے 2.5-3 لاکھ روپے تو پر تولے سونا ہے. جی تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی غریب انسان اپنی بیٹی کو یہاں تک کوئی صاحب حیثیت ہوگا. دونوں گھر کو اتنے امیر نہیں تھے, مڈل کلاس تھے. یہ تھا نعمان تھوڑا سا زیادہ غریب تھا. نعمان دیکھیں, ہنا ہماری بہن ہے, یتیم تھی, باپ کا سایہ نہیں تھا. وہ علیحدہ بات ہے کہ سوتیلا باپ, سوتیلا ہوتا ہے, جو سگے باپ کی فیلنگ ہوتی ہے نا وہ سوتیلا نہیں کر سکتا. صحیح کہہ رہے ہیں آپ دیکھیں کس طرح سے یہ سامان جتنا بھی تھا نا, جتنا ہم نے ویڈیوز میں دیکھا, ویژولز ظاہری بات ہے نا, میں بھی وہاں پر گیا, گھر میں سارا پورا ماحول دیکھا, اور ویڈیو جو بنائی ان کی طرف سے بھی بنائی گئی اور وقار کی طرف سے بھی بنائی گئی, وہ ہم نے اس کے مطابق جو کچھ دیکھا تو یقیناً اتنا سامان بھی آج کے دور میں کوئی اپنی بیٹی کو دیتا ہے نا, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بڑی بات ہے. جی جہیز تو ویسے اگر جہیز کی بات کریں تو جہیز کو تو ایک لعنت کہتے ہیں. بالکل, اور دیکھیں جہیز کی وجہ سے آج بہت ساری لڑکیاں جو وہ اپنے شادی سے بیٹھی ہیں کہ شادی کیسے ہو. اچھا آپ کو بات بتا رہا تھا میں جیولری والی, جو اس یوٹیوبر نے بیان کیا, جیولری کا ایک قصہ علیحدہ سے ہے, ایک کہانی علیحدہ سے ہے. کیا ہے وہ جس دن عثمان گرفتار ہوتا ہے, یہ کہانی اس دن سے شروع ہوتی ہے. کیا جس دن عثمان گرفتار ہوتا ہے اس کے آدھے گھنٹے کے بعد جیولری کی کہانی ہے, لیکن وہ ابھی مناسب نہیں ہے. وہ ناظرین آپ کو ایک علیحدہ ویڈیو میں بتائیں گے وہ جیولری کہاں تھی, کون لایا, کس کے پاس ہے, کیسے گئی. لیکن رانا صاحب بڑی معذرت کے ساتھ ہمیں اس طرح کے جو ان کے جو اندرونی معاملات ہیں نا, ہم نے بات کرنی ہے قتل سے ریلیٹڈ, ہم نے بات کرنی ہے قاتلوں سے ریلیٹڈ. ہم نے بات دیکھیں سر, یہ میں آپ کی بات بالکل سمجھ گیا ہوں, اس پہ ہم بعد میں بات کر لیں گے. یہ جو بھی معاملہ ہوگا اس کے بارے میں ہم مزید انفارمیشن ہم کریٹ کریں گے اور ہم اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے اور اس کے ساتھ ایویڈنس کے ساتھ ہم بات کریں گے. دیکھیں بہت سارے لوگ مجھے سنتے ہیں, بہت سارے لوگ آپ کو سنتے ہیں, اور اب تو مشترکہ ہم دونوں کو لوگ سنتے ہیں, اور لوگ اس چیز کا انتظار کرتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتے ہیں یا جو کچھ بھی انفارمیشن شیئر کرتے ہیں ہم اس کے ایویڈنس کے ساتھ بات کرتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ اس سٹار میں جیسے میں نے بات کی کہ ممتا ماں ایک وہ رشتہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا. ماں اپنی اولاد کو کبھی بھی اپنے سے الگ نہیں کر سکتی. وہ مناظر وہ آپ نے بھی دیکھے, دردناک مناظر تھے جب بچہ
حوالے کیا جا رہا تھا عثمان کے والد کے. توبہ توبہ توبہ. میں کہتا ہوں, میں رانا صاحب آپ کے بھی بچے ہیں, میرے بھی بچے ہیں, خدا کی قسم دیکھیں اس بچے کا کیا گناہ ہے, مجھے بس اتنا سا بتا دیں. کمنٹ سیکشن میں مجھے جو مرضی کہہ دیں, میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں اس معصوم بچے کا کیا گناہ ہے جس کو نہ تو باپ کا پیار نہ ماں کی ممتا. وہ تو رل جائے گا. ماں کی ممتا میسر تھی, لیکن کچھ ایسے رشتوں کی وجہ سے, دیکھیں ہنا ہماری بہن ہے, میں بھی بہنوں والا ہوں, بیٹیوں والا ہوں. رانا صاحب میں معذرت کے ساتھ, کسی کو بری لگے کسی کو اچھی لگے بات, بچہ نہیں دینا چاہیے تھا. ماں بے شک اس کو جیسے مرضی دیکھتی. دیکھیں وہ بچہ جو تھا وہ آپ کی کوکھ سے نکلا تھا, اس نے آپ کی کوکھ سے جنم لیا اور آنکھ کھولی. یقیناً اس معصوم بچے کو آپ نے اپنے سینے کے ساتھ بھی لگایا ہوگا. جب کوئی ماں بچے کو پیدا کرتی ہے نا تو اس کی تکلیف جو ہوتی ہے نا وہ ماں ہی سمجھ سکتی ہے, لیکن اس تکلیف کو وہ فوری بھول جاتی ہے کہ میں کس قدر زندگی اور موت کی کشمکش سے گزری ہوں. اور جب اس بچے کو اپنی گود میں اٹھاتی ہے, اس کو اپنے سینے سے لگاتی ہے نا, تو مائیں سارا دکھ بھول جاتی ہیں. بہت خوبصورت بات. مجھے یقین کریں رانا صاحب, وہ مناظر میں نے دیکھ کے میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. آپ یقین کریں وہ میں نے ویڈیو دیکھی, میں رات کو صحیح طرح سے سو نہیں پایا. میرے بھی بچے ہیں, میرے بچوں کے بھی بچے ہیں, لیکن وہ بڑے ایسے مناظر تھے. اور وہ حالت کیوں آئی, سینا اس بات پر کیوں مجبور ہو گئی کہ اپنے جگر کا ٹکڑا اس اٹھا کر اپنے سسر کے حوالے کرتی ہے. اس کا باپ بھی نہیں ہے, اس کے پیچھے اس کا سوتیلا باپ ہے. رانا صاحب یہ دیکھیں, یہ معصوم بچہ جو ہے, یہ معصوم بچہ, سوچیں یار اس بچے کو مجھے دیکھ کر اتنی اس پر پیار آ رہا ہے. اس کی میں نے تصویر جب لی, پیارا بچہ ہے یہ, اس کی تصویر مجھے لیتے ہوئے مجھے ایسے محسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا پھول جیسا بچہ دیا ہے. تو یار یہ کیسے جو ہے, اور دنیا جہان کا حسن ہے اس پر, ان لوگوں نے اس بچے کو اپنے سے جدا کر دیا. میں یہاں پر ایک غلطی کر گیا میرا بھائی نعمان نا, چاہے اس کو ہم پر غصہ آ رہا ہو کہ ہم شاید ان کے خلاف ہیں, بالکل بھی نہیں ہے, خلاف نہیں ہے, ہم اس جرم کے خلاف ہیں, ہم اس جرم کو کرنے والوں کے خلاف ہیں, ہم اس جرم کو چھپانے والوں کے خلاف ہیں. اور ہماری ہمدردیاں مقتولہ کے ساتھ ہیں, مقتولہ کی فیملی کے ساتھ ہیں. رانا صاحب میں نے لاسٹ ٹائم جب ہماری ملاقات ہوئی تھی, آخری ملاقات نعمان سے, تو نعمان سے ہم نے یہ کہا تھا کہ نعمان بھائی آپ ہوش کے ناخن لیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ابھی بھی کوئی غلطی کر رہے ہیں یا آپ سے کوئی غلط کام کروا رہے ہیں. دیکھیں ہماری بہن کا گھر تباہ ہو گیا, سارے کچھ معاملات خراب ہو گئے. یقیناً ہنا ہماری بہن کو اپنے بچے کی یاد ضرور ستاتی ہے. یقیناً ایک ماں جو ہے اپنے لختے جگر ہے, اپنے جگر کا ٹکڑا ہے, وہ کبھی کسی کو نہیں دے سکتی. وہ آج ہنا تڑپ رہی ہوگی, آج ہنا پریشان ہوگی, آج ہنا کو نیند نہیں آ رہی ہوگی, ہنا اپنے بچے کو یاد کر کے بھائی کے سامنے نہیں رو رہی ہوگی, باپ کے سامنے نہیں رہی ہوگی, لیکن وہ تڑپ رہی ہوگی. یقیناً دلشاد صاحب آپ بڑی خوبصورت بات کی ہے, اور ہمیشہ یہ وہی بات کر سکتا ہے جس کے اپنے بچے ہوں گے, جس کو اپنے بچوں سے محبت ہوگی. یقیناً ہنا کو بھی اپنے بیٹے سے بے شمار محبت ہوگی اور ہونی بھی چاہیے, لیکن جہاں غلطی یا جہاں جلد بازی کر دی گئی ہے, یہ فیصلہ آپ کو سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے تھا. آپ سامان بے شک لے آتے, جو کچھ تھا آپ کا وہ لے آتے, لیکن اپنے جگر کے ٹکڑے کو آپ یوں ایسے کسی کے حوالے نہ کر دیتے. میں مانتا ہوں کہ وہ ان کا خون ہے, وہ ان کی نسل ہے جن کے حوالے آپ کر رہے ہیں, لیکن اس نے کوکھ سے آپ کی جنم لیا ہے. ہم اس کیس کے متعلق بہت کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہماری رسپانسبلٹی ہے, ہم نے ذمہ داری لی ہوئی ہے کہ ہم نے وہ بات کرنی ہے جو اس کیس کے متعلق ہوگی, اور ہم وہ بات کریں گے جو ایک دائرہ اختیار کے اندر رہ کر ہم بات کریں. ہم کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتے, ہم نہیں کسی کے لیے پریشانی کا باعث بننا چاہتے. ہمارا کام تھا آپ کو سچ دکھانا, ہمارا کام تھا آپ کو سچ بتانا, ہمارا کام ہے آپ کو سچ کی طرف مائل کرنا, نہ کہ آپ کو صرف اور صرف جھوٹ کا سہارا لینا. آپ سے گزارش کروں گا کہ اس قتل کیس کو آپ نے دبنے نہیں دینا, آپ نے تب تک ہمارا ساتھ دینا ہے
جب تک ہم انیس بی بی کے اصلی قاتل کو تلاش کر کے ڈھونڈ کر آپ کے سامنے نہ لا دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔